फेडरल रिजर्व सिस्टम, और इसने पाकिस्तान के जो नेशनल बैंक है, जो हमारा कौमी बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर कोई $35 मिलियन की पेनल्टी डाल दी है। और उस पर अगर आप जाएं तो वो ये कहते हैं कि $35 मिलियन की जो पेनल्टी डाली गई है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, वो इसलिए डाली गई है कि कॉन्टिन्यूसली जो पाकिस्तान का बैंक है वो कंप्लायंस नहीं कर रहा था, फेल हो रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि अनसेफ बिजनेस कर रहे थे, अनसाउंड बिजनेस कर रहे थे, एक अनसाउंड मैनर से बिजनेस कर रहे थे। फाइनेंशियल रेगुलेटरी जो वार्निंग्स हैं वो पाकिस्तान ने इग्नोर की, और जिसे कहते हैं कि इफेक्टिव जो थी वो जिसे कहते हैं ना, अपने आप को वो इफेक्टिव नहीं कर सका, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम जो है उसमें वो कंप्लायंस नहीं शो कर सका। ये है वो चार्जेस जिसके ऊपर उन्होंने कहा है। और जो मेरा ख्याल है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो न्यूयॉर्क ब्रांच है उसको ये इन्होंने जो $35 मिलियन पे देने पे जो है पाकिस्तान का जो कौमी बैंक है वो राजी हो चुका है। और ये और जारी बात है कि इस चीज की वो डेफिशिएंसीज की वो कह रहे हैं हम काफी देर से काम कर रहे थे। अब देखना ये है कि क्या ये जो चीज है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, हमें इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि वो कह रहे हैं कि जी हमने 2014, और ये जो उन्होंने पेनल्टीज लगाई हैं ये आज यानी कि 24 फरवरी को सुबह 11 बजे ये पेनल्टीज पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई हैं, जबकि इमरान खान साहब मॉस्को बैठे हुए हैं। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, दैट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज इन मॉस्को, इज कंप्लीटिंग हिज टेन्योर, और पाकिस्तान के नेशनल बैंक को $35 मिलियन की उन्होंने कर दी है। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने जो है जो फेडरल रिजर्व बैंक है न्यूयॉर्क का, उन्होंने 2014-15 में जो न्यूयॉर्क ब्रांच है उसको ये कहा था कि आपकी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज और ये जो चीजें हैं इसके ऊपर हम आपका जो है बैंक सिक्रेसी एक्ट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज, दो चीजें, बैंक सिक्रेसी एक्ट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉज हैं इसके ऊपर जो है वो आपकी जो चीजें हैं वो कंप्लीट नहीं है, आप कॉन्टिन्यूसली हमें हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर। यकीनन इमरान खान साहब के हवाले से जहां पे भी कदम रखते हैं तो वहां पे हालात बड़े गंभीर हो जाते हैं, समझ नहीं आती कि क्या है। अब इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो आजकल रशिया पहुंचे हुए हैं, और अक्सर खान साहब जो भी काम करते हैं उसकी टाइमिंग्स काफ़ी गलत हो जाती हैं, और ऐसे लोगों को हमारे यहाँ यानी हमारे घर में जो है, जो हम कहें कि बात की जाती है या ज़बान इस्तेमाल की जाती है, तो अगर मेरी मदर होती तो कहती कि बेवक्त का पैदा, कि ये मतलब टाइम नहीं था, बेवक्त के पैदा खान साहब लगते हैं कि हर काम ऐसा करते हैं जो उस वक्त नहीं करना चाहिए। अब सिचुएशन जो है वो यूक्रेन की और रशिया की काफी टेंस चल रही थी, ऐसा नहीं था कि ये पहुंचे हैं और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी और अटैक शुरू कर दिया, ये सब कुछ हुआ है, लेकिन उससे पहले ही काफी टेंस सिचुएशन थी। और ना सिर्फ बाकी सारी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट वगैरह, सभी हैरान हो रहे थे कि इस वक्त ये अपनी पूरी बारात को लेके, बारात इसलिए कह रही हूँ कि हर मीडिया पर्सन को लेके ये पहुंचे हैं, हर चैनल जो इनके काबू में है ISPR के, वहाँ के सारे इनके जो है वो तोता किस्म के जर्नलिस्ट जो हैं और एंकर पर्सन, वो सब इनके साथ गए हुए। और इसकी क्या जरूरत थी कि आप इतने ज्यादा बड़ा मीडिया लेके जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, वहां पे कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो इनको रशिया से मिलने की उम्मीद है या अब शुरू कर चुके हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा जो है ये मसला इन्होंने बना दिया और ये वहां पहुंच गए। जबकि मेरे ख्याल से इस वक्त ये टाइमिंग्स बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और चाइना का एक फ्लॉप शो ये कर चुके हैं। चाइना ये गए थे और चाइना में इनको जो है वो कुछ नहीं मिला, चाइना वालों ने इन्हें एक ढेला नहीं दिया, उल्टा इनको बातें सुना के वापस भेजा। जिस तरीके से इनको स्टेडियम में बिठा रखा था, जिस तरह से इनको ट्रीट किया गया, वो सभी के सामने है। वहां जाने के बाद अब खान साहब जो है वो रशिया पहुंचे हैं, और रशिया से उनको क्या उम्मीद है कि क्या वहां बहुत ज्यादा अवभगत होगी। सबसे पहले तो जब आप अगर वीडियोस वो मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, अगर आप वो देखें जिसमें से खान साहब प्लेन से उतरे हैं तो किसी 2-3 साल के बच्चे की तरह खुश हो रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं
کون سا کارنامہ کیا ہے اور کہاں سے جو ہے وہ یہاں پہنچ گئے ہیں، اور بڑے اچھلتے کودتے بڑے باتیں کرتے ہوئے ساتھ والوں کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ شہباز گل صاحب جو ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہے ٹو پرائم منسٹر اور دماغ سے ایک دم خالی آدمی ہے وہ، انہوں نے جی ٹویٹس لگانی شروع کر دی، جی بڑا زبردست ویلکم کیا گیا۔ ویسے ریڈ کارپٹ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے خان صاحب اپنا ریڈ کارپٹ خود ہی لے گئے ہوں کہ بھائی جب میں اتروں گا تو یہ ریڈ کارپٹ پہلے سے بچھا دینا، اسے کر یہی لینا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کل جو خان صاحب کی جس طرح سے ویلکم کیا جاتا ہے، جو حالات ہیں کہ کوئی ویلکم کرتا ہی نہیں ہے، تو اپنے ریڈ کارپٹ وغیرہ خود ہی لے جانے چاہیے۔ اب یہ ان کا وزٹ کتنا سکسیسفل ہوگا اور کتنا فلاپ ہوگا یہ دیکھنا باقی ہے، لیکن بہرحال امریکہ کافی ان سے اپسٹ لگ رہا ہے اور یہاں پہ بھی لوگ کافی ناراض لگ رہے ہیں۔ ساتھ ہی جاتے جاتے خان صاحب نے ایک شو اور چھوڑ دیا کہ جی میں انڈین پرائم منسٹر کے ساتھ ٹی وی ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس پہ بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑی بات آپ بعد میں کریں گے آگے جا کر۔ بالکل صحیح آپ نے کہا، اور ریڈ کارپٹ کیونکہ عمران خان صاحب اس لیے دکھا رہے تھے کہ وہ اکثر لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یار انہوں نے ایک چھوٹا آفیسر جو ہے ان کو ریسیو کرنے کے لیے بھیجا، اور اس وجہ سے پھر وہ شہباز گل کی ڈیوٹی ہے کہ دوسروں کو گالیاں دینا اور اس طرح کی چیزیں کرنا اور پھر پروجیکشن کرنا عمران خان صاحب کی، کیونکہ اسی کے ان کو پیسے ملتے ہیں تو یقیناً وہ تو کریں گے جو بھی ہو۔ لیکن ایک بات اور بھی سننے کو ملی آن اے لائٹر نوٹ، یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ویسے تو نارملی 21 توپوں کی سلامی دی جاتی رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب پہلے مطلب ہیڈ آف دا اسٹیٹ فرام پاکستان میں کہوں گا 121 توپوں کی سلامی دی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے ویسے، بلکہ سوری انہوں نے کہا کہ 121 توپوں کی نہیں پوری جنگ چھیڑ دی ان کے لیے، مطلب ایسے ہی کوئی یہ مثال نہیں ملتی اس چیز کی۔ باقی نارملی 21 یا 31 توپیں جو ہے وہ چلائی جاتی ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے، تو یہ بھی ایک میرے خیال عمران خان صاحب کی ایک اچیومنٹ کے طور پہ وہ لوگ لے رہے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ مودی جی کے اوپر بالکل بات کریں گے، اور ہم جب سے عمران خان صاحب نے یہ کہانی ہمیں سنائی ہے تو ہم مسلسل بات کریں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید مودی جی ہماری یہ آواز سن لے اور کہیں کہ چلو دیکھتے ہیں یار، دیکھتے ہیں، میں تو فری نہیں ہوں لیکن دیکھتے ہیں۔ ویسے موڈ بھی ان کا نہیں کسی صورت بھی نہیں لگتا، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب بار بار ناکنگ آن دا ڈور جو ہے وہ بیچارے کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا امریکہ آ گئے روس کا، اور پاکستانیوں کا سر جو ہے پوری دنیا میں سر سے جو ہے نا فخر سے بلند ہو گیا۔ $55 ملین کا فائن کروا کے ٹھکوا کے نیشنل بینک آف پاکستان کو کس وقت جب فاٹف کا اجلاس جاری ہے، کہہ رہے ہیں کمال ہو گیا جی، ہم نے تو کمال کر دیا۔ اب اس کا جواب مطلب آدمی ظاہر ہے امن پرساد جواب ہی دے گا، لیکن ہر کسی میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، یہ لوگوں میں جائیں گے، اس لیے میں بار بار ان کی سلامتی کی فکر لگے رہتی ہے، ان کو لوگ نہ مار دیں، مطلب مارنے سے بڑا جوتے ٹماٹر نہ ماریں ان کو۔ اس طرح کی باتوں کے بعد ان کو ٹماٹر اور جوتے نہیں پڑیں گے تو آپ بتائیے کیا ہوگا۔ او بھائی ادھر سے اٹیک ہو رہے ہیں بلوچستان کی طرف سے، کشمیر کی طرف وہاں نہیں ایک ڈیولپ ہو رہی ہے معاملہ، جو میں پہلے رپورٹ کر چکا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر سے دوبارہ دخل اندازی شروع ہو گئی، افغان سے میں استعمال ہو رہی ہیں، فاٹف کا اجلاس ہو رہا ہے، یہ روس پنگا لے کر آ گئے اور یہ اوپر سے ہمیں جرمانہ ہو گیا۔ اب آگے بلیک لسٹ پہ آپ چلے جائیں گے، صرف سرویلنس اگر کرنی پڑی 24 گھنٹے تو بتائیں کہاں سے کریں گے۔ یہ ہوتا ہے مطلب آپ کہیے کہ ایک جاہل جوکر، ان کو لانے والے، ان کو بٹھانے والے، وہ سارا پروسیس ڈیریل کرنے والے، وہ جو نواز شریف کر رہا تھا وہ تو غلط تھا، لہٰذا اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کو کریکٹ کرنے کے لیے اس کو اٹھا کے لے آئے۔ اب آپ نے اس نے کیا حال کیا، اس نے پورے ملک کا یعنی جوتے مار، جو رہی صحیح تھی سب کچھ ختم ہو گیا۔ کہا کیا جا رہا ہے کہ جی پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی خان صاحب نے، شلوار قمیض، کیا بات ہے جی، پاکستان کی عزت بڑی اوپر ہو گئی۔ پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی، شلوار قمیض پہنا ہوا تھا خان صاحب، کیا بات ہے جی، پاکستانیوں کو سر فخر سے بلند ہو گئی یار، اندازہ لگاؤ۔ وہ پشاوری چپل پہن کے جوتے کھا کے وہ آ گیا، ایسے سر فخر سے بلند ہوتے ہیں۔ یہ نیشنل بینک کو جو چارج کیا لگایا انہوں نے، منی لانڈرنگ۔ کس لیے منی لانڈرنگ؟ یعنی ہم پہ فاٹف کیا کہہ رہا ہے، ٹیررزم فائنانسنگ، منی لانڈرنگ یہی کہہ رہا ہے نا۔ تو انہوں نے تو ابھی جو کرنا امریکہ نے فائن کر دیا، اس سے فخر سے ہمارے سر بلند ہو گئے ہیں۔ اچھا اب اس میں بھی نکال لو کہ یہ بھی زرداری کا قصور ہوگا، یہ بھی نواز شریف کا قصور ہوگا۔ ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب کس نے کہا تھا، غالباً مجھے اب یاد نہیں آ رہا کس نے کہا تھا، یہ مس فارچونز دے نیور کم الون، دے کم ان بٹالین۔ اس وقت اپنے ساتھ تو یہ
جو ان کے ریٹائرڈ فورسز کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا 70% جو ویپن ہے دیٹ از رشیا میڈ. تو یہ سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن ایک ہم ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا سعودی عربیہ کی بجائے اگر تہران ہمارا کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ چلا جائے, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب, تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کیا میں نے بولنا. تو یہ چیزیں تو خیر ہیں, لیکن کیا نظر ہے اس چیز کے حوالے سے جو امریکہ نے کہا, کیا ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب یا پھر ہم نے ان کی تابعداری کچھ کم کر دی, یا وہ یوکرین کی وجہ سے زیادہ ناراضگی ان کو نظر آ رہی کہ پوری دنیا رشیا کے خلاف یوکرین کے ساتھ کھڑی ہے؟ نہیں, میرے خیال سے امریکہ کے ساتھ تو ہماری تابعداری ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی, اس کو تو ہم نہیں ڈینائی کر سکتے. لیکن ظاہری سی بات ہے اس وقت ساری دنیا ایک طرف ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ رشیا کو الزام دے رہا ہے کہ وہ یوکرائن میں جو گڑبڑ مچ رہی ہے, جس قسم کے ٹیکس ہو رہے ہیں, اس کا رسپانسبل ہے. اور ایسے میں آپ کا پرائم منسٹر جا کے وہاں پہ نہ صرف یہ کہ پورا اپنے ڈیلیگیشن, شاید ہی کوئی منسٹر ہو جو ان کا یہاں رہ گیا ہو, اس لیے کہ چائنا نے تو کسی کو آنے نہیں دیا تھا. چائنا تو یہ صرف 5-6 لوگ ہی لے کر گئے تھے, لیکن یہاں پہ ہر میڈیا پرسن مجھے وہاں نظر آ رہا ہے, ہر چینل لگائیں تو وہ بتا رہے جی ہمارے یہاں سے یہ گئے ہیں وہ گئے ہیں. اس کے بعد جتنے منسٹر ہیں, چاہے آپ فواد چودھری کو کہہ لیں, چاہے آپ یہ شہباز گل کو دیکھ لیں, یا آپ عامر کیانی کو دیکھ لیں, مطلب جس کا نام لیں وہ وہاں موجود ہے. تو کیا کرنے کے لیے گئے ہیں, کوئی وجہ بتائیے, آپ قوم کو بتائیے کہ آپ وہاں کس لیے گئے ہیں. اگر انڈیا رشیا سے ہتھیار خریدتا ہے تو کیا آپ بھی ہتھیار خریدنے گئے؟ کیا ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم رشیا کو دے سکیں؟ اگر آپ پیسے مانگنے گئے ہیں تو بڑا غلط ٹائم ہے پیسے مانگنے کا, اس لیے کہ اس وقت تو ان کی اپنی اوپر سینکشنز لگنے کی نوبت آئی ہوئی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کو اس وقت کچھ دے پائیں گے. پتہ نہیں واپسی کا بھی فیول لے کر گئے ہیں خان صاحب ٹکٹ, یا وہ سعودی شہزادے کی طرح ایک طرف کا انہوں نے جہاز دیا تھا اور واپس منگا لیا تھا. کون سا ایسا تماشا ہے فخر جو عمران خان کی گورنمنٹ آنے کے بعد نہیں ہوا پاکستان میں؟ یہ بات نہیں ہے کہ ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں, ہم خان صاحب کو کہہ رہے ہیں, ہم بالکل کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ خان صاحب کا کیا ہے, خان صاحب آ جائیں, خان صاحب کل نہیں ہوں گے پرائم منسٹر, لیکن پاکستان ادھر ہی رہے گا. پاکستان کی جو بدنامی انہوں نے کروا دی ہے وہ وہیں رہے گی. آج نہیں تو 5 سال بعد, 10 سال بعد بھی لوگ یہ ریکارڈز اٹھا کے چلائیں گے, چاہے وہ انڈیا کے لوگ ہوں, چاہے وہ امریکہ کے ہوں, چاہے وہ چائنا کے ہوں, دنیا کے کسی کونے سے بھی جو چاہے گا ان کے ریکارڈز نکال کے چلا دے گا کہ کیا انہوں نے کیا تھا, کیسے انہوں نے جاپان اور جرمنی کے بارڈر ملائے تھے, کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ کشمیر کے اوپر بات کی تھی, کس طرح سے انہوں نے اکانومی کو ہمارا بیڑا غرق کر دیا خان صاحب نے. اور یہ جو اس وقت حرکت کی ہے انہوں نے رشیا جانے کی, یہ آپ کو صاف صاف بتاتی ہے کہ فورن پالیسی آپ کی کس قدر فیلڈ ہے. اور یہ شاہ محمود قریشی جو ایک منجے ہوئے پولیٹیشین ہے, کئی بار فورن منسٹر رہ چکے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے اس قسم کے بلنڈرز ہو رہے ہیں. کون کروا رہا ہے, کیوں کروا رہا ہے؟ خان صاحب کا اپنا تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کا کوئی آئی کیو لیول رہ گیا ہے جس پہ وہ پرائم منسٹر شپ کے اوپر آ رہے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو 90 ڈیز میں جو ہے وہ اپنے سارے وعدے پورے کر دیے تھے. اس حساب سے تو خان صاحب کے اوپر سیدھے سیدھے وہ کیس بن جاتا ہے جو آج کل وہ میڈیا کے اوپر بنانے کے چکروں میں کہ غلط اسٹیٹمنٹ دیں گے تو جی سزا ہوگی. تو یہ سزا تو سب سے پہلے پرائم منسٹر کو ہو جانی چاہیے کہ جی وہ غلط قوم کو غلط خبریں دے رہے ہیں کہ جی میں نے تو کرپشن بھی ختم کر دی اور جو وعدے تھے وہ بھی 90 ڈیز میں پورے کر دیے. تو یہ وزٹ ان کا بعد میں بھی ہو سکتا تھا اور اس وزٹ کو روکا بھی جا سکتا تھا, بجائے اس کے کہ ہر طرف سے لوگوں سے ناراضگی اٹھا لیں اور اس کے بعد جو ہے میلے ملائے گا کچھ نہیں, الٹا خرچے ایک ایک جو میڈیا پرسن یہ وہاں لے کے گئے اپنی مرضی کا, ایک ایک جو منسٹر یہ اٹھا کے لے کے گئے, ایک ایک جو ان کے چمچہ گیری کرنے والے بوٹ پالیش یہ لے کر گئے, ان کے اوپر ہزاروں ڈالر کا خرچہ ہے. اور وہ ہزاروں ڈالر کہاں سے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ ٹیکس پیئر کے پاکٹ سے جا رہے ہیں. وہ کوئی عمران خان کے بنی گالا سے نہیں جا رہے, اس کو کوئی باجوہ نہیں دے رہا, اس کو کوئی عاصم سلیم باجوہ کے پاس سے نہیں لیا جا رہا, اس کو شاہ محمود قریشی یا کوئی اور منسٹر پے نہیں کر رہا, اس کو عام پبلک پے کر رہی ہے جس کو انہوں نے آنسو نکال دیے ہیں. جو یہ کہتے تھے میں رلا دوں گا, عام پبلک کو انہوں نے رلا دیا, عام پبلک کو انہوں نے مار دیا. جو رہی صحیح کسر تھی وہی اپنا وہ جو ایک ٹیڑھا میڑا بل لے کر آئے کہ کوئی کچھ بول نہیں سکتے سے کیا مطلب ہے؟ آپ کیا لوگوں کی سوچ کو روک پائیں گے؟ کیا آپ اس بات کو روک پائیں گے کہ لوگ سڑک پہ چلتے لوگ آپ کو برا بھلا نہ کہیں؟ یہ آپ صرف سوشل میڈیا کی حد تک چلیں, سوشل میڈیا پہ کوئی نہیں لکھے گا, آپس میں تو لوگ ملیں گے, بات تو